बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जमात नहुम के उर्दू के लेक्चर नंबर 21 का आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि 20 लेक्चर्स में हम 2 असबाक, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता और नसू का ख्वाब मुकम्मल कर चुके हैं और एक नात हमने वजाहत के साथ पढ़ ली है। नात का तहरीरी काम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो हमने नहीं करना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, समझा दिया है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन उसका रिटर्न वर्क आप नहीं करेंगे, बल्कि उसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्कूल साइट से। जबकि जो 2 असबाक पढ़ाए गए हैं, नसू का ख्वाब और इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उसका तहरीरी काम आप लोगों की नीट नोटबुक्स पर, जो 8 वाली नीट नोटबुक्स हैं, उनमें कंप्लीट होना चाहिए। इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो वो काम चेक किए जाएंगे। ठीक है, ना सिर्फ आपने लिखना है बल्कि उनको याद भी करना है, साथ साथ तैयारी भी करनी है, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो फिर आपके पास वक्त कम होगा। उसमें फिर आपके टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट और एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। इसलिए अपने टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, अपने टाइम को मैनेज करें, अपने टाइम को बहुत कीमती समझकर उसकी बहुत ज़्यादा कदर करें। ठीक है, तो आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज का सबक हमारा है हज अकबर, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। तो हम बढ़ते हैं अपने नए सबक की तरफ। सबक हज अकबर, सफ़ा नंबर 41। और हमेशा की तरह हम सबक से पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। देखें, मुसन्निफ़ हमारे पास हैं मुंशी प्रेमचंद। सफ़ा नंबर 41। मुंशी प्रेमचंद तारीख़ विलादत है 1880 और वफ़ात है 1936। पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़ लें, आपने अंडरलाइनिंग करनी है। आप यहीं से समझते जाएं, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखते जाएं और अंडरलाइनिंग करके अपने लिए एमसीक्यूज़ बनाना शुरू कर दिया करें। चलिए स्टार्ट लेते हैं। असल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद के असल नाम की बात हो रही है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। पहले नवाब राय के कलमी नाम से लिखते थे, बाद में प्रेमचंद इख्तियार किया। कलमी नाम जो तहरीर लिखने के लिए मुसन्निफ़ीन यूज़ करते हैं। देखें, एक होता है तखल्लुस शोरा यूज़ करते हैं अशार में, मुख्तसर नाम होता है जो शायर अपने अशार में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कलमी नाम नसर के लिहाज से, देखें ये अक्सर अखबारों में जो कॉलम्स आते हैं उसमें भी मुसन्निफ़ीन लिखते हैं, कॉलम निगार लिखते हैं। इसी तरह अक्सर जो उदबा हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, वो अपना कलमी नाम रखते हैं। बाद में प्रेमचंद इख्तियार किया। वो ज़िला बनारस के एक गांव में पैदा हुए। बनारस भारत की बात हो रही है। अच्छा, भारत का ज़िला है बनारस। वहाँ के एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। ठीक है, हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, तो वालिद का नाम भी मुंशी अजायब लाल था, जो डाकखाने में मामूली क्लर्क थे। क्लर्क जो ऑफिशियल वर्क करते हैं। ठीक है, क्लरिकल स्टाफ में जो होते हैं क्लर्क्स, जो ऑफिशियल काम करते हैं, दफ्तर का काम करते हैं। एक मौलवी साहब से उर्दू और फ़ारसी पढ़ी। उस ज़माने में घरों पर तालीम हासिल करने का रिवाज था। ज़्यादातर घरों पर तालीम हासिल की जाती थी। जो बड़े बड़े आलिम होते थे, मौलवी हज़रात होते थे, उनसे अक्सर मस्जिदों में भी जो है तालीम हासिल की जाती थी और घरों पर भी। मैट्रिक बनारस से किया। तालीम से फ़ारिग हुए तो मौल्लमी का पेशा इख्तियार किया। मौल्लमी उस्ताद बने। ठीक है, प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तिहान पास किया। प्राइवेट यानी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जो घरों पर बैठते हैं, घरों पर पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम जो है वो देते हैं। घर पर पढ़ना और फिर एग्ज़ाम देना। तरक्की करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बन गए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उनका प्रमोशन होता गया, उनकी तरक्की होती गई अपनी मेहनत के बलबूते पे, और वो क्या बन गए? डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस, जो तालीमात में तालीम के महकमे में नाजिम वग़ैरह होते हैं और जो अफसर होते हैं, जैसे कि डीओ और
DO وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی محنت سے اس عہدے تک پہنچے۔ اردو افسانہ اچھا یہ تو تھا ان کا تعارف، ٹھیک ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ تعارف تھا، اور اب آتے ہیں ان کی افسانہ نگاری کی طرف۔ اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں انہیں بہت شہرت حاصل ہے۔ وہ اردو کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے افسانے لکھے۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ مختصر کہانی، ٹھیک ہے، جس میں کوئی ایک اہم کردار ہوتا ہے اور بہت زیادہ کرداروں کی بھرمار نہیں ہوتی، اور پھر اس میں مختصر کردار ہوتے ہیں، 2 3 4 یا بہت کم، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ناول پڑھا تھا۔ ناول اور افسانے میں فرق یہی ہے، افسانہ مختصر ہوتا ہے اور ناول بہت طویل ہوتا ہے، ناول میں بہت زیادہ کردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور افسانہ نگاری یعنی افسانے میں کم کردار اور مختصر، اکثر ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مختصر ہوتا ہے۔ وہ اردو کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کو فنی اعتبار سے اس میدان میں بلند مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے، اپنے فن میں یکتا ہیں۔ پریم چند کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا قومی جذبہ ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سر سید کا اصلاحی جذبہ ہے نا، ٹھیک ہے، اصلاحی، تو ان کا قومی جذبہ ہے، یہ اپنی قوم کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اپنے ملک کی ہر چیز دوسری قوموں سے بہتر نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے جو بہت لائل لوگ ہوتے ہیں، جو بہت حب الوطن لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہوئے اپنے ملک کو اور اپنے ملک کی چیزوں کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی حب الوطنی ہوتی ہے۔ وہ وطن پرست افسانہ نگار ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کریں، افسانہ نگار ہیں لیکن وطن پرست، جو اپنے وطن سے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وطن سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، وطن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہیں اپنے وطن کی عظمتوں سے دلی لگاؤ ہے، دلی لگاؤ ہے، ان کے دل میں اپنی وطن کی عظمتوں کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، یعنی بہت محبت ہے، وہ اپنے وطن کی عظمتوں سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک اور معاشرے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو افسانوں کے موضوع ہیں نا، ٹاپک، موضوع کا مطلب ٹاپک، جس کے ارد گرد ان کا افسانہ گھومتا ہے، تو وہ ان کے اپنے ہی ملک اور اپنے ہی معاشرے سے تعلق رکھنے والے عام لوگ ہیں۔ ان کے افسانے محبت، خلوص، حقیقت اور زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ ان کے افسانے کس کس چیز کی ترجمانی کرتے ہیں؟ ترجمانی کرنا یعنی عکاسی کرنا، دکھانا کہ ان کے افسانے میں کیا کیا چیز ہوتی ہے۔ محبت ہوتی ہے، خلوص، ٹھیک ہے، سچائی، سچا پن، محبت، حقیقت، حقیقت سے قریب تر ان کے افسانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زندگی یعنی ان کی جو زندگی ہے، جو ماحول ہے، جو سچائی ہے اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی، اپنے ارد گرد کی، وہ اس کو بہت کلیئر لکھتے ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت جوں کا توں لکھتے ہیں۔ انہوں نے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کیا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر ان کے ایک ٹاپک کی بات ہو رہی ہے کہ دیہاتی زندگی کو بھی انہوں نے اگر بتایا ہے تو اس کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح بتایا ہے، کس طرح اس کی وضاحت کی ہے کہ وہاں کی پسماندگی اور بدحالی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ پسماندہ کہتے ہیں پیچھے رہ جانا، بیکورڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ظاہر دیہات کی جو زندگی ہے وہ شہر کی نسبت اور اچھی جگہوں کی، جو ترقی یافتہ جگہیں ہیں، شہر ہیں، ان کی نسبت دیہات پسماندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکورڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو سہولیات میسر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں نہ تو تعلیم کا ریشو اتنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی سہولیات کا، اسی وجہ سے وہ پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بدحالی یعنی برے حالات، جو ان کا برے حالات تھے اس زمانے میں، جو دیہاتوں کے وہ ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کا انہوں نے نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ وہ دیہات کی سادہ اور فطری فضا میں دکھی انسانوں کی زندگی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ دیہات کی سادہ اور فطری فضا، فطری یعنی جو فطرت کے عین مطابق ہے، قدرتی فضا، وہاں کا قدرتی ماحول، اس میں جو انسانوں کے دکھ ہیں ان کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ وہ ایک مقصدی افسانہ نگار ہیں، ٹھیک ہے، ان کی افسانوں میں مقصدیت ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف تفریحی افسانے نہیں لکھتے کہ اس کو پڑھ کر صرف تفریح جو ہے وہ حاصل کی جائے اور اپنا ٹائم پاس کیا جائے، نہیں، ان کے افسانوں میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے پلاٹ موضوع اور کردار جاندار ہوتے ہیں۔ افسانوں کے پلاٹ یعنی پلاٹ کا مطلب ہے جو اسکیچ یا خاکہ، ٹھیک ہے، پلاٹ کا مطلب ہے کوئی اسکیچ ہونا یا خاکہ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی تصویر جب بنائی جاتی ہے، مصور جب تصویر بناتا ہے تو پہلے اس کا ایک اسکیچ بنا لیتا ہے، کہ اس کا ایک خاکہ بنا لیتا ہے، پھر اس میں تصویر بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح
افسانہ لکھنے والے، کہانی ڈرامہ لکھنے والے پہلے ایک پلاٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اسکیچ کے مطابق، اس خاکے کے مطابق پھر وہ پوری کہانی لکھی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے۔ تو ان کا جو پلاٹ ہوتا تھا افسانوں کا، وہ بہت موزوں یعنی مناسب ہوتا تھا اور کردار جاندار ہوتے تھے۔ ان کا طرز بیان بہت شگفتہ ہے، شگفتہ یعنی تر و تازہ ہے، یعنی کسی پڑھنے والے کو وہ بور نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے، پڑھنے والا بہت دلچسپی سے ہے شروع سے آخر تک۔ ان کا افسانہ یا ان کا ناول بھی انہوں نے جو لکھے تھے اس میں بھی یہی چیز تھی کہ شگفتگی قائم رکھی تھی۔ جا بجا یعنی جگہ جگہ، مزاح کے نازک اور شگفتہ ٹکڑے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ جا بجا یعنی جگہ جگہ، مزاح کے نازک اور شگفتہ، شگفتہ کا مطلب تر و تازہ ٹکڑے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے کردار اسی ماحول کی پیداوار ہیں جس میں وہ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ارد گرد سے ہی کردار لیتے ہیں، اپنے جس زندگی میں، جس معاشرت میں وہ رہ رہے ہیں۔ جس طرح ابھی اس سے پہلے کہا تھا نا کہ حقیقت سے قریب تر تھے، ٹھیک ہے، حقیقی دیکھیں یہاں پہ ہے حقیقی، حقیقت اور زندگی، ٹھیک ہے، تو ان کے افسانے حقیقت سے اور زندگی سے قریب ترین تھے، اسی لیے تو وہ اپنے ارد گرد سے ہی کردار جو ہے وہ لیتے تھے اور ان کے مطابق پھر وہ افسانہ نگاری کرتے تھے جس میں وہ شب و روز گزارتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی ماورائی باتیں اور خیالی دنیا کی باتیں نہیں لکھتے، بلکہ حقیقی زندگی کے متعلق، حقیقی معاشرت، رہن سہن، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں زاد راہ، یہ اہم تصانیف کے نام ہیں بچے۔ زاد راہ کہتے ہیں سفر کے سامان کو، جو سفر میں جاتے ہوئے انسان اپنے ساتھ تھوڑا بہت سامان لے لیتا ہے نا، سفری سامان۔ واردات کسی واقعے کو کہتے ہیں۔ پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، پریم ان کا نام تھا اور یہ عمر کے لحاظ سے بتیسی اور پچیسی اور چالیسی انہوں نے لکھا ہوا ہے، الگ الگ کتابیں ہیں۔ جلوہ حسن، میدان عمل، بیوہ، گودان اور بازار حسن بہت مشہور ہے۔ گو ہندی میں گائے کو کہتے ہیں، گودان یعنی گائے خیرات کرنا، ٹھیک ہے، قربانی کرنا یا گائے خیرات کر دینا، اور بازار حسن یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ یہاں تک ہو گیا ہے مصنف کا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کی طرف، اس افسانے کی طرف جو ہم نے پڑھنا ہے۔ افسانہ ہمارے پاس ہے حج اکبر، صفحہ نمبر 42 آپ نکالیں۔ حج اکبر، دیکھیں حج اکبر، پہلے تو اس کو گرامر کے لحاظ سے دیکھ لیں کون سا مرکب ہے۔ حج اکبر، اکبر کا مطلب بڑا، تو بڑا حج وہ حج جو بہت فضیلت والا ہو، عظیم ہو۔ حج اکبر وہ حج، اکثر ہم جو کہا جاتا ہے کہ جو جمعے کے دن جو حج آ جائے نا اس کو بھی حج اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ زیادہ فضیلت والا دن ہوتا ہے جمعہ، تو اسی لیے جمعے والا حج بھی حج اکبر کہلاتا ہے۔ اور گرامر کے لحاظ سے کیا ہے؟ حج اکبر، ٹھیک ہے، بڑا حج، عظیم حج، تو اس میں کیا بیان ہو گئی؟ صفت، تو صفت اور موصوف سے مل کر بنا مرکب توصیفی، حج اکبر مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا اس کا مختصر سا خلاصہ جان لیتے ہیں نا۔ افسانہ ہے اور افسانے میں خاص طور پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حقوق اللہ بہت اہم ہیں، بہت لازم ہیں، اول ہیں، مقدم ہیں، لیکن حقوق العباد اپنی جگہ مسلمہ ہیں، ان کی حیثیت، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھے، دوسرے لوگوں کے احساسات و جذبات کا خیال رکھے۔ جس طرح کہ اس افسانے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ملازمہ جو ایک بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی، دایا تھی، ٹھیک ہے، آیا تھی گھر میں، وہ بچے کے ساتھ بہت اس کو انسیت تھی، لیکن جو اس کی مالکن تھی وہ بہت تیز مزاج کی عورت تھی اور وہ بار بار اس کو تنگ کرتی تھی، بار بار اس کو برا بھلا کہتی تھی، جس کی وجہ سے تنگ آ کر ایک دن ملازمہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ملازمہ نے حج پر جانے کا ارادہ کیا، وہ بچے کی جدائی میں بہت پریشان تھی، لیکن واپس جانا اس کو، اس کی مطلب خودداری جو ہے وہ یہ نہیں مانتی تھی۔ ادھر بچہ جو ہے وہ اس کی جدائی میں نڈھال ہو چکا تھا، چونکہ وہ اس سے انسیت رکھتا تھا، ماں کی طرح اس کو سمجھتا تھا، ماں سے بڑھ کر سمجھتا تھا، اس لیے بچہ بھی دایا کی جدائی برداشت نہ کر سکا، وہ بیمار پڑ گیا۔ دایا نے حج پر جانے کا ارادہ کیا کہ اب اس کی زندگی میں اور تو کوئی تھا نہیں، اس نے کہا کہ اپنے اس فرض سے بھی
اپنا یہ فرض بھی پورا کر لوں۔ تو اس نے حج پر جانے کی مکمل تیاری کر لی، اور عین اس وقت جب وہ حج پر جانے کے لیے اس کی ساری تیاری کے بعد وہ جا رہی تھی، اس نے روانگی اختیار کی، تو جو بچے کا باپ ہے منشی صابر حسین، وہ اسے لینے آ پہنچا بچے کی جان بچانے کے لیے، کہ بچہ جو ہے وہ صرف انا کی اس نے رٹ لگائی ہوتی تھی، اور وہ اپنی دایا، اپنی آیا کے غم میں مبتلا تھا، تو وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے لینے آ پہنچا۔ دایا نے جب بچے کی اتنی تڑپ اور اتنی بے قراری کا حال سنا، اس کی بیماری کا حال سنا، تو حج کا ارادہ ترک کر کے بچے کے پاس لوٹ آئی۔ ٹھیک ہے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ دیکھیں کہ ایک انسان اپنی اتنی بڑی خواہش، اتنے بڑے فرض کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے انسان کی، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی جان بچانے کے لیے وہ واپس آ گئی۔ اس نے اپنا ارادہ چھوڑ کر اس بچے کی جان بچانے کو مقدم جانا۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، حج اکبر۔ اب اس نے حج کا ارادہ تو چھوڑ دیا، حج کے لیے وہ نہ جا سکی، لیکن چونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ ایک انسان کی جان بچانا، ایک بچے کی جان بچانا، اس لحاظ سے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس کو حج اکبر جیسا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں سبق۔ منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ منشی صابر حسین جو اس افسانے کا کردار ہیں، ان کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ، یعنی اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، ان کے خرچ بہت زیادہ تھے، آمدنی اتنی زیادہ، آمدنی کا مطلب کمائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب یہاں پہ بھی ایک مرکب نظر آ رہا ہے، دیکھیں، منشی صابر حسین، مرکب امتزاجی، دیکھیں 3 اسم آ گئے ہیں، منشی، صابر اور حسین۔ 2 یا 2 سے زیادہ اسموں کا مرکب، جب 2 یا 2 سے زیادہ اسم ملا کر جب ایک اسم بنا لیا جائے تو وہ مرکب امتزاجی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر جو نام ہوتے ہیں جیسے منشی پریم چند، یہ بھی مرکب امتزاجی ہے، منشی صابر حسین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جگہوں کے نام بھی اکثر ہوتے ہیں، گڑھی خدا بخش۔ اس طرح سے جو نام ہوتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ اسم ملا کر ایک بنا لیے جائیں، وہ مرکب امتزاجی کہلاتے ہیں۔ اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہیٹے بن کر رہنے کی ذلت۔ ٹھیک ہے، ایک تو انہیں اپنے بچے کی صحت کی فکر تھی، اس کی ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کی صحت کی فکر اس لیے تھی کہ ماں گھر کے کاموں میں یا اپنی دوسری ذمہ داریوں میں کہیں بچے سے غافل نہ ہو جائے اور بچے کی صحت پہ برا اثر نہ پڑے، تو ایک تو ان کو اپنے بچے کی صحت کی بہت پرواہ تھی، اور دوسرا اپنے برابر والوں سے ہیٹے بن کر رہنے کی ذلت۔ ہیٹے کا مطلب کمتر۔ ٹھیک ہے، کمتر ہونا یا دوسروں سے حقیر ہونا، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے جو خاندان والے ہیں، برادری والے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی اسی طرح اسی رتبے کے ساتھ رہیں کہ دوسرے ان پر مذاق نہ اڑائیں اور یہ ذلت، یہ رسوائی ان کی نہ ہو۔ اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا۔ بچہ چونکہ دایا کی گود میں رہتا تھا، دایا اس کو بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، بہت دیکھ بھال اس کی دل و جان سے کرتی تھی، اس لیے بچے کو بھی دایا سے انسیت ہو گئی تھی، اور ہر دم یعنی ہر لمحہ، ہر وقت اس کے گلے کا ہار بننا جو ہے محاورتاً یوز ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، بہت زیادہ اس کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ہو گئی تھی، اس لیے ہر دم اس کے قریب رہتا، اس کے گلے کا ہار بنا رہتا۔ اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی، یعنی کہ دایا کی ضرورت اور اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی۔ مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث، مروت لحاظ، دایا کو جواب دینے کی جرت یعنی ہمت نہ کر سکتے تھے۔ سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ لحاظ کرتے تھے دایا کا، کہ دایا جو اس دنیا میں تنہا تھی، اس نوکری کو چھوڑ کر کہاں جائے گی۔ اس وجہ سے ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دایا کو جواب دے سکتے۔ بڑھیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھیں۔ بڑھیا دایا کی طرف اشارہ ہے، ان کو کہا گیا ہے، بڑھیا یعنی بزرگ خاتون۔ وہ 3 سال سے ان کے ہاں نوکر تھی، تو اس لیے وہ اس بات کا لحاظ کرتے تھے۔ اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اکلوتا یعنی ایک، اکیلا، تو اس وجہ سے
وہ اس کا لحاظ کرتے تھے، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھیں۔ اپنا کام دل و جان سے کرنا یعنی بہت دل لگا کر محبت سے اپنا کام کرنا۔ اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، ہیلا بہانہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہیلا جو ہے وہ اس وجہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہیلا نہ تھا یعنی کہ کوئی وجہ نہ تھی کہ اسے نکالا جاتا۔ اور خواہ مخواہ کیچڑ اچھالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ وہ بہت حلیم تھے، حلیم کا مطلب بہت بردبار ہونا، بہت صابر ہونا، بہت نرم مزاج ہونا، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کی فطرت نہیں تھی کہ وہ خواہ مخواہ اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے۔ کیچڑ اچھالنا یعنی غلط الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ تو یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ یہاں تک آپ کمپلیٹ اس کی اچھی طرح ریڈنگ کریں اور ساتھ ساتھ پچھلا ریٹن ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد اس سبق کی طرف آ جائیں اور اس سبق کے اہم جو معروضی سوالات ہیں وہ بک کے اوپر بنائیں۔